अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड्स पर। चलें शुरू करते हैं आज के नावल का तीसरा हिस्सा, हम के ठहरे अजनबी। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाता साथ वाले घर की जानब चल दिया। तो कदरे हैरान सी जोया भी धीरे से सर झटक कर घर के अंदर चली आई। दिल के अंदर किसी कोने में उम्मीद के चिराग रोशन हुए थे कि शायद इस अजनबी नौजवान का दोस्त शामिर ही इसका शामिर हुआ हो। अगले ही रोज़ इसका ये गुमान यकीन में बदल गया जब इसने अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर साथ वाले घर का मंजर बाखूबी देखा। शाम के गालबन 4 बज रहे थे। तभी वो दोपहर की नींद के बाद फ्रेश होकर दरीचे की तरफ आई तो साथ वाले घर से आती बुलंद आवाज़ों ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाई। नतीजन वो तजस्सुस सी खड़ी खिड़की की तरफ आई और अब आगे का मंजर इस पर बखूबी आया था। वो नौजवान के जिसे इसने सड़क पर फिसलते हुए देखा था, वो ब्राउन पेंट पर खाली बनियान पहने, हाथ में झाड़ू लिए, ब्लू जीन्स पर लाइट क्रीम कलर की शर्ट जेबतन किए अपने नफीस से दोस्त से उलझ रहा था। इसका वह नफीसा दोस्त कोई और नहीं बल्कि खुद इसका अपना शामिर था। मैं पूछता हूँ तुम्हें आखिर सूझी क्या है? अच्छे भले मज़े से हॉस्टल में लाइफ गुजर रही थी, फिर ये किराए के मकान में आकर रहने का पंगा क्यों लिया तुमने? वही अजनबी नौजवान खासी बुलंद आवाज़ में शामिर को झाड़ रहा था, जबकि वो हल्की सी सर्द आह भरकर खिलखिलाते हुए बोला, ये दिल की बातें तुम कभी नहीं समझोगे मेरे दोस्त। है कोई अनजान हसीना कि जिनका इश्क में यहाँ इन गलियों में कसीट लाया है? शट अप। खूब जानता हूँ तुम्हारे इश्क की गहराई को। अब यहाँ मेरे साथ झाड़ू पूंजा करोगे, बर्तन धोओगे, खाना बनाओगे तो सारे इश्क का खुमार भग से उड़ जाएगा तुम्हारा। वो कुछ ज़्यादा ही जला बैठा था। तभी जोया ने देखा कि शामिर ने इसकी ठोड़ी को छूते हुए इसकी मिन्नत की, जिसके बायस वो ठंडा होकर झाड़ू देने लगा। जबकि शामिर ने यूं ही ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए यूं ही ऊपर की तरफ निगाह उठाई तो खिड़की में जोया को खड़े देखकर कदरे ठटक गया। खूबसूरत सितारा सी आंखों की जोत एकदम सी बढ़ी और इसके होंठ धीरे से मुस्कुरा उठे। फिर इसने दाएं हाथ से इसे सलाम करते हुए शरारत से अपने बाल संवारे, जैसे ये कह रहा हो कि देख लो तुम्हारे इश्क में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस रोज़ वो इतनी खुश थी कि गोया इसे कारून का ख़जाना मिल गया हो। इसके दिल की खुशी इसका महबूब इसके पड़ोस में आकर बस गया था और इसे क्या चाहिए था? मोहब्बत का नशा, इसका खुमार इंसान को कैसे होश व हवास से बेगाना कर देता है, ये जोया को अब मालूम हो रहा था। ज़िंदगी एकदम से जैसे बेहद हसीन हो गई थी। इन दिनों इसके फाइनल इम्तहान चल रहे थे, मगर शामिर के तस्वर में खोकर इसे ना तो कोई लफ्ज़ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई बात सुनाई दे रही थी। इस रोज़ वह आखिरी पर्चा देकर आई तो थकन से बेहाल थी। नाहिद बेगम इस वक्त लाउंज में बैठी अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी कि इसी पर उनकी घंटी बजी और नाहिद बेगम शदीद कोफ्त का शिकार होकर गेट तक चली आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे शामिर हसन कहते हैं। आपके बराबर वाले घर में अभी 2 रोज़ पहले मैं और मेरा एक दोस्त शिफ्ट हुए हैं। दरअसल आज हमारी तरफ पानी नहीं आ रहा तो मजबूरन मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। प्लीज़ एक बोतल पानी दीजिएगा। हमेशा की तरह इस वक्त भी इसका हुलिया और लहजा इंतहाई शानदार था। तभी नाहिद बेगम कदरे मुतासर होकर असबात में सारे लाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटे, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, आओ अंदर आ जाओ। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, चनाचाहे इनके पेशकश पर वो फ़ौरन लाउंज में आया तो सोफे पर जोया को बैठे देखकर गोया खिल उठा। नाहिद बेगम पानी की बोतल लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी तो वो लपक का जोया के करीब चला आया। सुनो, मैं आज शाम ठीक 5 बजे करीबी पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ओके। सरात से कहने के साथ ही वो दोबारा साइड पर मुअद्दब सा बनकर खड़ा हो गया तो जोया और इसकी चालाकी पर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। फिर शाम 5 बजे बामुश्किल नाहिद बेगम को बना लगाकर करीबी पार्क में पहुंची तो शामिर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मजबूरन इसे उसका इंतज़ार करना पड़ा, मगर 1 घंटा 2 घंटे यहाँ तक कि पूरे 3 घंटे बीत गए मगर इसे नहीं आना था। सो वह ना आया। थकी थकी जोया नडाल कदमों से घर पहुंची तो गम और गुस्से से इसका बुरा हाल था, मगर गुस्से का ये उबाल भी इस वक्त ख़त्म हो गया जब रात में तकरीबन 11:30 बजे इसका फ़ोन आ गया।
صد شکر ہے کہ اس وقت اس کے مامی پاپا اپنے بیڈ روم میں جبکہ چھوٹا بھائی شاید گھر سے باہر تھا، وگرنہ شامیر کا یوں اس طرح فون کرنا اسے مصیبت سے دو چار بھی کر سکتا تھا۔ ہیلو زویا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم یقیناً مجھ سے ناراض ہوگی، مگر سوری ڈیئر، دراصل میں ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، وگرنہ تم سے ملاقات کا اتنا سنہری چانس قطعی مس نہیں کرتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے مرے سے ایلو پر وہ خاصی بےتابی سے بولا تھا اور ادھر زویا کا سارا غصہ صابن کے جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ بڑے خراب ہو تم، میں پورے 3 گھنٹے وہاں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی رہی تھی۔ سوری جانو، کہا نہ مسئلہ ہو گیا تھا، خیر تم نے بھی چوٹ دینا میں کئی بار مجھے ایسے گھٹن انتظار کا سامنا کروایا تھا، اب تھوڑا سا میں تمہاری محبت کا امتحان لے لیا تو گلہ کر رہی ہو۔ وہ شامیر حسن خان نہیں، کوئی سحر تھا جو اپنے مدر لہجے سے پل میں زویا کو زیر اثر کر لیا کرتا تھا۔ اچھا سنو، کیا تم کل میرے ساتھ ڈنر کے لیے چل سکتی ہو؟ اسے خاموش پا کر اس نے پھر سے پوچھا جب وہ مدھم لہجے میں بولی، سوری شامیر، میں بار بار اپنے گھر والوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ اوکے، تو پھر آج کے بعد کبھی مجھ سے بات مت کرنا، بھول جانا کہ کوئی شامیر کبھی تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ اس کے انکار پر خفگی سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو زویا سادہ بر کر ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اگلے کئی روز تک وہ واقعے سے شدید خفا رہا، لگا زویا نے اسے کتنا منانے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز بھی کھڑکی کی طرف آئی تو دیکھا کہ شامیر سین میں بیٹھا برتن دھو رہا ہے جبکہ اس کا دوست پیاز کاٹتے ہوئے کھانا بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے آفس کے ساتھی اگر مجھے اس حال میں دیکھ لیں تو یقیناً ہنس ہنس کر مر جائیں، پیاز کاٹتے ہوئے اس نے شامیر سے کہا، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس 2 دن کی مصیبت تھی یار، خدا نے چاہا تو پرسوں ہم پھر سے ہاسٹل کے شاندار کمرے میں ہوں گے۔ اسے یقیناً خبر تھی کہ زویا کھڑکی میں ان کی باتیں سن رہی ہے، تب بھی اسے سنانے کو وہ قدرے بلند آواز میں بولا تھا، اور ادھر واقع زویا کے ہاتھ پاؤں گویا سرد ہو گئے، وہ اس کی آنکھوں سے دور کہیں چلا جائے یہ بھلا کب گوارا تھا اسے۔ تبھی اس روز اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی، پھر بڑی محنت سے بریانی بنا کر اسے ایک ڈونگے میں ڈالا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا خط لکھ کر محلے کے کسی بچے کے ہاتھ شامیر کی طرف بھجوا دیا۔ شامیر اس وقت گھر پر نہیں تھا، لہٰذا وہ بریانی اور خط شہروز کے ہاتھ لگ گیا۔ شہروز نے قدرے حیرانگی سے خط کھولا تو لکھا تھا، شامیر، میں تمہاری محبت کے راستوں پر اتنی آگے نکل چکی ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کی ساری راہیں بند ہو گئی ہیں، پلیز مجھ سے یوں منہ نہ موڑو، میرے دل میں تو تمہاری محبت ڈیرا ڈال چکی ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی دیدہ زیب تھی۔ تبھی وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا، دل کے اندر اگر کہیں کسی کونے میں ہلکے سے درد کی ٹھیس اٹھی تھی تو ساتھ ہی اس نے شامیر سے حتمی بات کرنے کا مصم ارادہ بھی کیا تھا۔ یہ تو وہ جان گیا تھا کہ شامیر زویا خان کے لیے ہاسٹل کی پرآسائش زندگی چھوڑ کر یہاں آیا ہے، لیکن زویا خان بھی اسے اتنی گہرائی سے چاہتی ہے یا اس سے پہلے اسے قطعی معلوم نہیں تھا، لہٰذا اس راز ہونے سے قبل جب شامیر اس کے پاس آیا تو وہ اس سے زویا کے موضوع پر حتمی بات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سنو شامیر، کیا تم زویا افدی کے لیے سیریس ہو؟ نہیں، اس کے سوال پر ذرا سا چونک کر اگلے ہی پل اس نے اطمینان سے جواب دیا، کیوں، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک سمجھدار شریف لڑکی ہے، تو میں نے کب کہا کہ وہ ایک بے وقوف اور بد کردار لڑکی ہے؟ شامیر کے اطمینان میں تاحال کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ تمہیں دل و جان سے پسند کرتی ہے شامیر، اور تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو۔ معلوم ہے مجھے کہ وہ دل و جان سے مجھ پر مرتی ہے، مگر اس میں نیا کیا ہے، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، پھر زویا افندی بھی مر مٹی تو کیا ہوا، وہ ان ہزار لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اب کہ شامیر کی بے نیازی پر وہ دبے دبے غصے پہ چلایا، تب بھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہو کم آن شیری، لڑکیاں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، بہرحال میں فلرٹ لڑکوں سے نہیں ہوں، واقعی میری اچھی دوست ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بے حد سیریس ہے۔ شامیر شہروز نے اب کے پھر سے صدائے احتجاج بلند کیا، تبھی وہ چڑھ کر بولا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے یار؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اسے جھوٹے خواب دکھا رہے ہو، بے مقصد اسے ان راستوں پر لے کر جا رہے ہو جن کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ سوری، لیکن وہ ان راستوں پر خوشی خوشی خود آگے بڑھ رہی ہے، میں اسے فورس نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم اس حقیقت بتا کر ان راہوں سے پیچھے دھکیل سکتے ہو۔ شامیر اب کے شہروز کا
لہجہ قدرے تھکا ہوا تھا۔ سوری میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ محبت نہ صحیح لیکن وہ مجھے اچھی ضرور لگتی ہے۔ میں اس کی قربت میں بہت لطف محسوس کرتا ہوں۔ پھر باقول تمہارے وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، چاہے تو ان اذیتوں سے خود ہی پیچھے پلٹ سکتی ہے۔ لیکن کیوں شامیر، جب وہ تمہیں اچھی لگتی ہے تو تم اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے شاہروز کے سوال پر شامیر پلکیں موندے دھیمے سے مسکرایا، پھر تکیے کو بہوں میں چھپاتے اوپر سکون لہجے میں بولا، سوری یار، جو لڑکیاں پکے ہوئے پھل کی طرح خود بخود جولی میں گرنے کو تیار ہوں شامیر خان انہیں پسند نہیں کرتا۔ میں نے زویا سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن وہ تو اس کے باوجود تم سے پیار کرتی ہے شامیر۔ خود میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار کی شمعیں جلتی دیکھی ہیں۔ اسے اگر تمہاری طرف سے ریڈ سگنل مل گیا تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ سو واٹ یار، تم میرے دوست ہو، تمہیں اس کی فکر میں گڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کہ وہ شاہروز کے الفاظ پر اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا، تبھی شاہروز نے التجا بھرے دھیمے لہجے میں کہا، شامیر یار، لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کسی کا معصوم دل ٹوٹ جائے اور پھر تم خود ساری عمر پچھتاتے پھرو۔ جب ایسا ہوگا تب دیکھا جائے گا، فی الحال تو میری جان بخشی کرو پلیز۔ اس کے ساتھ ہی شامیر نے سر تک کمبل تان لیا تو مجبوراً شاہروز کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی، مگر اس کا دل تھا کہ کسی پل قرار ہی نہیں پا رہا تھا۔ بار بار زویا کی آنسو سے بری نگاہوں سے بے قرار کر رہی تھی، تبھی وہ مضطرب سائڈ سے اٹھ کر بائی سین میں چلا آیا، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہواؤں کے ساتھ ہزاروں ستاروں کی جھرمٹ میں جگمگاتا چاند بے حد حسین دکھائی دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں قطعی بے ساختگی کے ساتھ اس کی نگاہ زویا کے کمرے کی طرف اٹھی تو وہ اسے مضطرب سا کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ تو اس نے بہت سی کتابوں میں پڑھا تھا، مگر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین کر انسان کو اتنا بے اختیار بھی کر دیتی ہے کہ اسے اپنے کسی نفع یا نقصان کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ وہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زویا کے لیے دکھی ہو رہا تھا، مگر افسوس کہ وہ چاہ کر بھی اچھی سی لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ محبت اندھی اور بے اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بے بس بھی ہوتی ہے، یہ بھی اسے آج ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شامیر کی ناراضگی نے جیسے زویا کی جان پر بنا دی تھی۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی وہ خفگی سے منہ پھیر لیتا، کبھی اتفاقاً راستے میں مل جاتی تو یوں نگاہ چرا کر گزر جاتا گویا اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ تنگ آ کر اس روز وہ اسے منانے کے لیے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ شاہروز بھی آفس سے لوٹا تھا، جبکہ شامیر آج یونیورسٹی سے چھٹی کی بنا پر صبح سے گھر میں ہی تھا، لہٰذا اس وقت وہ شاہروز کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ جب زویا افدی نے اس کے گھر کے سین میں قدم رکھا، شاہروز تو اسے یہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا، جبکہ شامیر اس پر محض سرسری سی نگاہ ڈال کر پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ زویا، تم یہاں تھکے تھکے سے؟ شاہروز نے آبرو چکا کر حیرانگی سے پوچھا، پھر اس کی آنکھوں میں سرخی اتری دیکھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نڈال سی شامیر حسن خان کے قریب چلی آئی، پھر اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو شامیر؟ تم جانتے ہو میں تم سے الگ نہیں رہ سکتی، پر کیوں بات نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ اس کے سوال پر شامیر نے سرسری سی ایک نگاہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر ڈالی، پھر شرمندگی سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، میرے فائنل امتحان چل رہے ہیں زویا، بہت مصروفیت ہے آج کل۔ مصروفیت کی آڑ لے کر مجھ سے دامن نہ چھڑاؤ شامیر، میں نے تمہیں دنیا کے تمام لڑکوں سے کل منفرد پایا ہے، قطعی منفرد پایا ہے۔ یہ محبت کا سودا جو پہلے میرے نزدیک محض حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ میں نے تمہارے ساتھ طے کیا ہے۔ پلیز آپ مجھے خالی ہاتھ مت کرو۔ محبت کے ہاتھوں مجبوراً آج اس نے اپنی عزت نفس، اپنی خودداری بھی شامیر حسن خان کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ تبھی وہ بیزاری سے بولا، تم حد سے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو زویا۔ ہاں میں ایموشنل ہوں، پہلے نہیں تھی، مگر اب نہ جانے کیا سے کیا ہو کر رہ گئی ہوں۔ پلیز مجھ سے یوں منہ مت پھیرو شامیر، میں نے تمہارے لیے اپنے بہت سے اصولوں کا گلا گھونٹا ہے، اپنے والدین کا اعتماد، اپنی شخصیت کا غرور، اپنی خودداری، سب تمہاری محبت کی پھین چڑھا دیا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، یوں اس طرح سے عشق کے سمندر میں ڈوبتا دیکھ کر نہ جاؤ پلیز۔ عورت کی نسوانیت کا غرور، اس کی خودداری کی آخری حد تک بھی آج اس نے شامیر خان کے قدموں سے لپٹ کر گرا دی تھی۔ تبھی وہ اطمینان سے مسکرا کے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے بولا، زویا، محبت میں اتنی جذباتی سمجھدار لڑکیوں کو شیوا نہیں دیتی، اور ویسے بھی اڑتے پنچھیوں کے ساتھ امیدیں باندھنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔ بہرحال میں اب تم سے خفا نہیں ہوں، اور یقین کرو پہلے بھی ہرگز خفا نہیں تھا۔ دراصل
دراصل میں نے آج تک کبھی نہیں سنا، تو تمہارے انکار سے مجھے لگا تم میرے خلوص کا مذاق اڑا رہی ہو، میرے ساتھ پر میری قربت پر بے اعتباری جتا رہی ہو، بس اسی لیے تھوڑا سا موڈ بنا لیا۔ بختہ تم سے ناراضگی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جس موڑ پر زویا خان کھڑی بے بسی کا مجسمہ لگ رہی تھی، یہی اسی موڑ پر بے پناہ فکر نے شامیر حسن کا گھیراؤ کیا تھا۔ آج زویا خان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے دل کو ٹٹولا کہ شاید کہیں دل کے کسی کونے میں زویا خان کی محبت کا چراغ جلاؤ، مگر نہیں، دل کی آبادی میں دور دور تک زویا کی محبت کا پڑاؤ نہیں تھا۔ کچھ تھا تو صرف اس کی پرکشش شخصیت کا اعتراف، اس کی کمپنی میں خوش رہنے کا احساس، اور اس احساس کو محبت کا نام قطعی نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی زویا خان کی دیوانگی پر قدرے متفکر ہو گیا تھا۔ پھر اگلے بہت سے دن اس نے زویا خان کے ساتھ لنچ، ڈنر اور لانگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بتائے تھے، وہ جس کا یہ کہنا تھا اس نے کبھی اپنے والدین کے اعتبار کو مجروح نہیں کیا۔ آج وہی زویا خان محبت میں اندھی ہو کر ہر روز اپنے والدین کی آنکھوں میں دول جھونک رہی تھی، اور وہ اسے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ اس روز وہ اسے شاپنگ کروانے لایا تھا۔ صبح سے جاری ہلکی ہلکی بوندا باندی کے باعث سڑکوں پر کافی پانی جمع ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے ڈرائیونگ میں بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم زویا کے مطلوبہ بوتیک کے سامنے گاڑی روک کر وہ اس کے بوتیک میں جانے کے بعد وہی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد زویا شاپنگ سے فارغ ہو کر بوتیک سے باہر نکلی تو وہ وہی بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا بارش میں بھیگتے ہوئے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنے انتظار میں بھیگتے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ لڑکھڑائی، اور اگلے ہی پل توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اپنے شاپنگ بیگ کے ساتھ دڑاپن سے زمین پر گر پڑی۔ شامیر اس اچانک افتاد پر خوب ہنسا تھا، جبکہ وہ اپنے پاؤں میں آنے والی موج کے باعث کرا رہی تھی۔ تب اس نے دائیں ہاتھ سے باؤں کو دباتے ہوئے مدد طلب نگاہوں سے شامیر کی طرف دیکھا، پھر آواز دے کر اسے قریب بلا لیا۔ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے شامیر، میں مزید نہیں چل سکتی۔ کچڑ میں لت پت کپڑوں اور خراب چہرے کے ساتھ آنسو سے بھری نگاہوں میں اس جماتے ہوئے وہ بولی تھی۔ جواب میں شامیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر اسی طرح اٹھائے وہ اپنی گاڑی تک پہنچا اور دائیں ٹانگ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر زویا خان کو آرام سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ پھر واپسی پر اس کے شاپنگ بیگ اٹھائے اور انہیں اپنی برابر والی سیٹ پر رکھ کر بس سرسری سے ایک نظر پاؤں پکڑ کر کراتی ہوئی زویا خان آفندی پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ بس یہی وہ موڑ تھا جب آنسو نے زویا خان آفندی کی آنکھوں کے چوکٹ کو پکڑا تھا۔ یہی وہ ثانیہ تھا جب وہ درد اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس روز شامیر کے پیار میں اندھی زویا خان کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ اس کے ساتھ جب اپنے گھر کی دہلیز پر اترے گی تو اس کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ وہ اپنے خیال میں قطعی بے فکر تھی کہ اس کے پاپا اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جبکہ تینوں بھائی تو ویسے ہی گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ ایک مما رہ جاتی تھی تو ان کی بھی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، سو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں سوئی رہتی تھی۔ مگر زندگی میں جب طوفان آتے ہیں تو کبھی دستک دے کر نہیں آتے۔ اس روز شامیر کے ساتھ اس کی باہوں کا سہارا لے کر اس کی گاڑی سے اترتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت اس کے سبھی گھر والے اوپر ٹیرس پر بیٹھے اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی قسمت کہ آج اس کے بڑے بھیا سعد خان نیو یارک سے واپس لوٹے تھے، پھر اس کے منجلے بھیا فہد بھی اپنی بیگم کے ساتھ ساتھ اور دیگر گھر والوں سے ملنے کے لیے اس کی طرف آئے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ سب ٹیرس پر بیٹھے موسم کا لطف سمیٹتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ زویا خان کو شامیر کی گاڑی سے نکلتے اور پھیسی کے بازو کا سہارا لے کر چلتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی جگہ گویا ششدرا رہ گئے۔ اس کی لاڈلی بہن کے جس کے کردار پر انہیں خود اپنی ذات سے بڑھ کر اعتبار تھا، وہ آج ان کے اعتبار کو اپنے پاؤں تلے رونتی ہوئی لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے جسم کو چھوتے شامیر کے ہاتھ گویا اس کے اندر ایک آگ سی لگا گئے۔ اس روز اپنی غیرت کے ہاتھوں اندھے ہو کر انہوں نے زویا خان کو وہ بہت بری طرح سے پیٹا تھا۔ عزت پر دبا لگنے کے غصے سے زیادہ انہیں اپنے غرور، اپنے مان کے ٹوٹنے کا صدمہ تھا، اور اس صدمے میں وہ اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ ان کے زویا خان پر اٹھتے ہاتھ گویا رکنا بھول گئے۔ وہ زویا خان کے جسے انہوں نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، وہ آج شامیر کی محبت میں ان سے بری طرح مار کھا کر بھی شامیر کی محبت کا دم بھر رہی تھی۔ شامیر، وہ لوگ اسے بہت مار رہے ہیں یار، تو پلیز جا کر انہیں روک دے، کہہ دے جا کر کہ زویا کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہے۔ زویا خان کی چیخیں دیوار پر بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ تبھی مسترب سے شہروز نے گم سم کھڑے شامیر کا کندھا زور سے جھنجھوڑا تو وہ صد آ بھرتے ہوئے غمزدہ لہجے میں بولا، سوری یار، میں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہارے لیے مار کھا رہی ہے، تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ اب کہ وہ چلا اٹھا تب بھی شامیر سلک کر
بولا وہ اپنی کیے کی سزا بھگت رہی ہے، اسے گھر سے بھگا کر نہیں لے گیا تھا۔ اوکے، لیکن یاد رکھنا کہ آج اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو کل وہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ وہ جل ہی تو گیا تھا اس کے الفاظ پر، مگر شامیر نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس کی وارننگ پر عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، او کمان یار، تم ان لڑکیوں کی جذباتیت سے واقف نہیں ہو۔ ایک بار یہ کسی کے دل میں جگہ دے دیں تو پھر اس کے لیے مرنے مارنے کی آخری حد تک چلی جاتی ہیں۔ تم دیکھ لینا، وہ اتنی ذلیل کے بعد بھی میرے مشورے پر میرے لیے اپنے والدین کی عزت اور بھائیوں کے مان کو رونتی ہوئی فوراً گھر سے نکل پڑے گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے شامیر، تم اپنی ذات کے غرور میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اس کا کوئی نفع یا نقصان سمجھائی نہیں دے رہا۔ مگر یاد رکھو، زویا خان ایک باشعور اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ اب تمہاری طرف نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ چلو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میرا یقین درست ہے یا تمہارا قیاس۔ دھیرے سے ہنس کر شہروز کے الفاظ کو ہوا میں اڑاتا وہ اگلے ہی پل گھر سے باہر نکل گیا اور مضطرب سا شہروز وہی بے قراری سے صحن میں ٹہلتے ہوئے مسلسل زویا افندی کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلے 2-3 روز میں زویا کے گھر والوں نے انہیں وہ مکان فوراً خالی کرنے کی وارننگ دینے کے ساتھ ساتھ زویا کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ایمرجنسی طے کر دی۔ تمام ملنے جلنے والوں سے یہ کہا گیا کہ چونکہ سعد مختصر دنوں کے لیے پاکستان آیا، لہٰذا اس کی موجودگی میں یہ فرض ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ تاہم زویا اس فیصلے پر مچل اٹھی تھی، اس کے لیے شامیر کے علاوہ کسی اور مرد کا تصوری خیال تھا، پھر وہ کیسے اپنی سانسیں کسی اور کے نام منسوب کر دیتی۔ سو اس نے خوب احتجاج کیا، جان سے گزر جانے کی ناکام کوشش بھی کر ڈالی، جس کے نتیجے میں اس کے گھر والوں نے اسے زنجیروں میں باندھ دیا۔ محبت اب پرت در پرت کھل کر اس پا یہاں ہو رہی تھی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس نے جھنجھوڑ کے صحراؤں میں رول کر محبت کے لیے اپنی جان کیوں قربان کر دی، کیوں انارکلی محبت کا کلمہ پڑھتے پڑھتے زندہ جاوید اینٹوں میں چن دی گئی۔ محبت کا یہ جان لیوا اور رویہ کسک، یہ تکلیف شاید موت کی اذیت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تب بھی تو کروڑوں جانیں جذبے کی پھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس وقت زویا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شامیر سے رابطہ کرے اور کیسے اسے اپنے دل و حال سنائے۔ عجیب بے بسی در آئی تھی زندگی میں، کہاں تو گلاب کے پھول کی مانند کھلی پڑتی تھی اور کہاں اب یہ حال تھا کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ 10 دن اسے کپڑے بدلنے کا ہوش نہیں رہا تھا، رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ بہرحال اس روز اس کی مہندی تھی جب اسے زنجیروں کی قید سے آزاد کیا گیا اور اسی رات گئے تک شامیر سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور زویا سے مل کر واپس آیا تو شہروز اس سے الجھ پڑا۔ کہاں گئے تھے تم؟ زویا سے ملنے۔ اس کے کڑے سوال کا جواب شامیر نے بڑے پرسکون انداز میں دیا۔ کیوں ملنے گئے تھے تم اس سے؟ کیوں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے تم؟ وہ پل بھر کے لیے شدید جذباتی ہوا جب شامیر نے اپنی پیکنگ مکمل کرتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، کل ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے شہری، اور کل ہی زویا کی رخصتی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میری خوشی اور محبت کے لیے وہ کوئی بھی حد پار کر سکتی ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے، لہٰذا تمہیں سچائی سے روشناس کروانے کے لیے میں اسے کہہ آیا ہوں کہ کل وہ کسی بھی طرح با کا ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے، میں اسے اپنا لوں گا، اور تم دیکھنا شہری، کل وہ کسی بھی طرح وہاں پہنچ جائے گی، لیکن میں اسے اپنانے والا نہیں ہوں، لہٰذا میری طرف سے تم اس سے ایکسکیوز کر لینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ وہ مجھے بلا کر اپنی زندگی میں دلچسپی لے۔ شامیر اپنے کام میں مشغول اسے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا اور پتھر بنا ان سماعتوں کے ساتھ صدمے کی شدید کیفیت سے دوچار اس سنگ دل شخص کے گٹھیا عمل پر گویا ریت کی دیوار کی مانند ڈے رہا تھا۔ وہ دن اس کی اور شامیر کی دوستی کا آخری دن تھا، وہ دوستی جو کالج سے لے کر یونیورسٹی کے بعد تک بڑی مضبوطی کے ساتھ تاحال قائم تھی۔ وہ دوستی اس روز اس زویا خان آفریدی کی بربادی کے دکھ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالی تھی۔ اس نے اس روز کیسے پھٹی پھٹی سی حیران نگاہوں سے اس کی سرخ آنکھوں میں بکھرتا کرب دیکھا تھا۔ وہ اس دوستی کو توڑنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اس روز شہروز نے نہ صرف اس سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا بلکہ اسے یہ بھی قسم دے دی کہ وہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ اسی روز اس نے بہت کرب کے عالم میں اپنے ایک دوست کے ذریعے زویا آفریدی کو یہ پیغام دیا کہ وہ کسی بھی صورت کل شامیر کے لیے اپنی آنے والی خوشیوں سے منہ نہ موڑے، مگر وہ تو اندھی زویا خان نے اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے اور اگلے روز اپنے پلان کے عین مطابق نکاح سے قبل وہ انتہائی ہوشیاری سے گھر والوں کو دھوکہ دے کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اس سے بڑی مغبور نگاہیں دور دور تک شامیر کا راستہ دیکھ رہی تھی اور ادھر اس کے گھر والے
बड़े घर में इसे मौजूद ना पाकर गोया सदमे से पागल हो गए थे। इस रोज़ जोया इकदाम पर इसके बाप प्रोफेसर अरशद आफिदी को ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुआ और वो हमेशा के लिए उदम सदार गए। शादी वाले घर में जहाँ कुछ देर कबल खुशी के शादियाने बज रहे थे, वही साफे मातम बिछ गई थी। रिश्तेदार अजीज सब की ज़बानों को गोया एक चटपटा मौजू हाथ लग गया था। जोया आफिदी पर थू थू कर रहे थे, लड़कियों की तालीम के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वह बदनसीब बनी बैठी प्लेटफार्म के बेंच पर बेताब निगाहों से शामिर का रास्ता देख रही थी कि जिसे अब के लौट कर इस तक नहीं आना था। इस रोज़ जोया की ज़िंदगी में वो भयानक तूफान आया कि जो इसकी ज़ात से वाबस्ता ज़हन और सुकून के हर शजर को जड़ से उखाड़ कर साथ ले गया। ऐसी तबाही फैली थी इसके अंदर कि क़यामत जिसका मुदावा मुमकिन नहीं था। जिस तरह सैलाब के बाद बस्तियां उजड़ जाती हैं, हर सिमत पानी पानी बिखर जाता है, बिल्कुल इसी तरह इसकी रूह में दूर तलक सन्नाटे उतर गए थे। हर दुख, हर तकलीफ, हर सदमे के बाद अब आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। आज इसने खुद अपने हाथों से जोया को मार कर वही प्लेटफार्म के पास कहीं दफना दिया था। वो इतनी खूबसूरत और समझदार थी कि कोई भी खूबसूरत सा लड़का इसे आम सफ़र बनाकर खुद पर फख्र करता, मगर वो शामिर की मोहब्बत के में फंस कर कदी तो कोड़ी की होकर रह गई थी। दोपहर की जलती सुलगती धूप के बाद अब इर्द गिर्द शाम के साए फैलने लगे थे। जब थके कदमों से शिकस्ता कदमों को मुश्किल घसीटते हुए शहरोज़ वहाँ आया, फिर अजीब दुखी निगाहों से बेंच पर बैठी वो खूबसूरत सी जोया आफिदी को देखते हुए नम लहजे में बोला, तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो यहाँ कभी नहीं आएगा। जोया, बेहतर है कि अब तुम घर पलट जाओ। ना जाने इसे कैसे खबर होगी थी कि वो यहाँ आई है। ताम इसके अल्फाज पर जोया ने तड़प कर इसकी सिमत देखा, फिर बिखरे हुए लहजे में बोली, नहीं वो आएगा, ज़रूर आएगा, मुझसे वादा किया इसने, मगर वो वादों पर नहीं जीता। सुना है तुमने, फिर क्यों इसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। इस बार वो इतनी ज़ोर से चलाया था कि इर्द गिर्द के लोग भी रुक कर इन्हें मुतजस निगाहों से देखने लगे थे, मगर शाहरोज़ को आज किसी की परवाह नहीं थी। इस वक्त इसकी आंखें बुरी तरह सुलग रही थी, हुलिया अलग बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी वो फटी फटी सी बेयकीन निगाहों से कितनी देर इसकी सिमत देखती रही। इस वक्त गो इसकी आंखें खुली थी, दिल भी सीने में धड़क रहा था, मगर इसके बावजूद इसे लगा कि इस पल इसकी मौत होगी। और इस रोज़ इसके मुंजले भैया ने शदीद अश्ताल में इस पर गोली भी चलाई थी, मगर शहरोज़ ने वो गोली अपनी टांग पर खाकर एक मरतबा फिर इसकी हिस्से की तकलीफ़ अपनी आंखों में डाल ली थी। ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता अपनी तमाम तर सफाकियों के साथ मामूल पर आ गई थी, मगर हर रिश्ते से ददकारी गई जोया आफरीदी की आंखों का सकूत हाल नहीं लौटा था। यहाँ तक कि पूरे 7 साल बीत गए। इसके घर वालों ने इसे हर किस्म का रिश्ता ख़त्म करके इसे एक टांग से माजूद शहरोज़ खान के हमरा रुखसत कर दिया। वो शहर के जिसमें इसने जन्म लिया था, जिसकी गलियों में इसका बचपन गुजरा था, आज इसी शहर की फ़ज़ाओं में इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। इसके लिए शहर में अब कहीं अमान नहीं रही थी। पराए पंछियों से अंधी मोहब्बत करने के जुर्म में ताउम्र आंसू का तो किसके गले पड़ गया था। ज़िंदगी के पूरे 7 साल कत्ती सकते की कैफियत में शहरोज़ के हकूक़ से मुंह मोड़े इसे शामिर का इंतज़ार करते हुए बेताए थे। हर रोज़ इसे ये लगता था कि इसका शामिर प्लेटफार्म पर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसकी उम्मीद के सारे मोती एक एक करके बिखर गए। फिर जिस रोज़ इसका यकीन टूटा कि शामिर आप कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि इसने न्यूयॉर्क में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, तब इस रोज़ वह बिलक बिलक कर रोई थी और अपनी मोहब्बत की मीयत पर बैठकर बहुत दिलफरक्ती के साथ खुद अपनी बर्बादी का मातम किया था। इस रोज़ खुदकशी की नाकाम कोशिश के बाद वो मुल्तान छोड़कर चोटदीरा चली आई नगीन के पास, लेकिन कुदरत ने भी कितना खूबसूरत इंसाफ किया था इसके साथ कि इसे खून के आंसू रुलाने वाला शामिर हसन खान फिर खुद भी बिछड़ का चैन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सका। हर रात जोया की आंख से बिखरते आंसू का तस्वर इसकी नींद उड़ा देता और वो पागल सा होकर घर से बाहर निकल आता। वो जो इससे पीछा छुड़वाने के लिए न्यूयॉर्क भाग आया था, वही एक पाकिस्तानी नसाद सी लड़की भी से शादी भी रचा ली थी, मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद वो जोया आफरीदी के तस्वर को जुटला नहीं सका। चनाचा आप गुजरते हर दिन के साथ इस पर यह एकदा खुल रहा था कि इसे जोया आफरीदी से मोहब्बत ही इश्क हो गया था, इसकी शख्सियत से, मगर ये भेद खुलने में 7 साल लग गए। बाज़ औक़ात मोहब्बत यूं ही चोर दरवाजे से अंदर घुसकर दिल की वादी में डेरा डाल देती है और हमें खबर तक नहीं होती। आए पूरे 7 साल के बाद वह अपने
پیچھے تمام کشتیاں جلا کر صرف اپنی زویا سے معافی مانگنے کے لیے دوبارہ پاکستان آیا تھا، اور کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اسے یہی ٹرین میں پھر سے مل گئی تھی۔ چھک چھک کرتی ٹرین پھر سے کسی اسٹیشن پر رکی، غالباً ملتان اسٹیشن پر، جب وہ اچانک اپنی مویت سے چونکا اور بڑکھلا کر اپنے پیروں میں نگاہ ڈالی جہاں ساکھ سی بیٹھی زویا افریدی اپنی آنکھوں سے بکھرتے آنسو کو چھپانے کے لیے کھڑکی کی جانب رخ پھیر چکی تھی۔ پلیٹ فارم کے باہر اب تیز دھوپ بکھر رہی تھی، جبکہ اسے محبت کے گداس لمحات سے آشنا کروانے والی وہ پیاری لڑکی اب اس کی دان کی گئی شال کو وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے ٹرین کے مکمل رک جانے پر غالباً نیچے اترنے کی تیاری کر رہی تھی، جب گمسم سے شامیر حسن خان نے سرعت سے ہاتھ پکڑ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو زویا؟ ایک مدت کے بعد ملی ہو، جی بھر کر خود کو دیکھ تو لونے دو۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے پھسلا تھا ایک استازیہ سی مسکراہٹ زویا افریدی کے افسردہ لبوں پر بکھر کر رہ گئی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولی، کس زویا کی بات کر رہے ہو شامیر حسن خان؟ ٹرین میں ملنے والی ہر لڑکی زویا نہیں ہوتی، ایسا مت کہو زویا، میں تم سے بچھڑ کر بہت بے قرار رہا ہوں۔ اس کا بازو تھامے وہ نم لہجے میں گڑ گڑایا تھا۔ وہ پھر سے آنسو ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ گرنے والی لڑکی کے لیے تم اپنا اقرار گنوا بیٹھے ہو۔ نہیں شامیر حسن، بولڈ اور سمجھدار لڑکیوں کی کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنکھوں میں محبت کے سہانے خواب بسائیں، یہ حق تو اللہ نے صرف تم مردوں کو دان کیا ہے۔ بہرحال جس زویا افریدی کو تم جانتے ہو وہ زویا افریدی تو کب کی مر چکی شامیر، اس کی موت اتنی اسی روز ہو گئی تھی جس روز تم اسے کورٹ میرج کا لالی پاپ دے کر ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا چھوڑ گئے تھے۔ تم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو تم اس کے اپنوں سے چھڑا کر گھر سے بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو وہ تمہیں نیپا کر پھر کہاں جائے گی؟ کون قبول کرے گا اسے؟ وہ جس نے تمہاری محبت میں اپنے سبھی اصول، اپنی خودداری، اپنی عزت نفس، اپنے والدین کا اعتماد، بھائیوں کا مان سب پاؤں تلے رون ڈالا تھا، وہ گھر سے بھاگ کر تمہارے بنا کہاں جائے پناہ تلاش کرے گی؟ کچھ بھی تو نہیں سوچا تم نے اس کے بارے میں؟ اور وہ پگلی تمہارے لوٹنے کا انتظار کرتے کرتے آخر چپ چاپ مر گئی۔ کتنی بے وقوف تھی وہ سمجھدار لڑکی کہ تمہاری آنکھوں میں محبت کا عکس نہ پا کر بھی تمہارے پیچھے بھاگتی رہی، محبت میں اندھی ہو کر ہر رات چمکتے ستاروں اور سادہ ہواؤں کے ہاتھ تمہارے نام پیغام بھجواتی رہی، مگر تم نے پھر بھی نہیں آئے شامیر، تم نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں روشن امید کے سارے چراغ ایک ایک کر کے بجھ گئے۔ وہ جس نے تمہارے انتظار میں اپنی آنکھیں شہر کی دہلیز پر رکھ کر چھوڑی تھی، بدنامی کا توق پہن کر دو کوڑی کی ہو گئی تھی، مگر تمہاری محبت میں زندگی کے ایک ایک پل کو خنجر کی طرح اپنے جگر پر سہنے کے باوجود اس نے کبھی آہ نہیں کی شامیر حسن۔ جانتے ہو کیوں؟ بلوری آنکھوں میں ڈھیروں نمکین پانی گہرے کرب کے ساتھ آ کر جمع ہو گیا تھا جب سکتے کی کیفیت میں بیٹھے شامیر نے دھیرے سے نفی میں سارے لا دیا۔ تمہاری محبت میں تمہیں کھو دینے کے بعد زندگی کا ہر دکھ سکھ اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ تم مرد لوگ واقعی بڑے بے ایمان ہوتے ہو شامیر، آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے اندر کیا چھپا ہے۔ تمہیں کیسی لڑکیاں شریف اور کیسی بد کردار لگتی ہیں، کن لڑکیوں سے تم صرف دوستی رکھنا پسند کرتے ہو، کن لڑکیوں سے واقعی تمہیں سچ مچ محبت ہو جاتی ہے۔ زویا کتنے آنسو لڑک کر شامیر کے گالوں پر پھسل آئے تھے اور وہ سسک رہا تھا۔ میری ان آنکھوں میں دیکھو شامیر، جس میں دور دور تک سناٹوں کا پڑاؤ نظر آئے گا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تم مجھ سے اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لینے آگے، مگر میں کہاں جاؤں شامیر؟ میری تو زندگی پورے 7 سال نگل لیے تم نے۔ میں اپنی کھوئی ہوئی وہ تمام خوشیاں، وہ دن و عزت، وہ مقام، وہ مسکراہٹیں کسی سے واپس مانگنے جاؤں؟ میں تو اپنی زندگی وہی تمہارے آموں کے باغ میں بھول آئی شامیر، وہی کھو دی اپنی ان پیڑوں کے پاس۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آنسو کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ تم لہجہ بری طرح سے رون رہا تھا، تبھی وہ بایاں سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بھاری لہجے میں بولی، سنو ایک نصیحت کروں تو مانو گے؟ شامیر کا حال برا ہو رہا تھا، مراقبے کی کیفیت میں بیٹھا وہ ندیدوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ صاحب وہ کرب انگیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آئندہ کبھی چوٹ دیرہ سے ملتان کا سفر مت کرنا شامیر حسن، آئندہ کسی لڑکی کو دی سے ٹھٹتے دے کر اسے اپنی شال بھی دان مت کرنا، کیونکہ ٹرین میں ملنے والی ہال بولڈ لڑکی زویا افریدی نہیں ہوتی۔ اور ہاں، وہ جو تمہارا آموں کا باغ ہے وہاں اب پیرا لگوا دینا تاکہ آئندہ میری جیسی کوئی سرپھری لڑکی تمہارے کچے آموں کو برباد نہ کر سکے۔ سن رہے ہو نا شاہ حسن، بکھرے ہوئے نم لہجے میں کہتی وہ اسے درد کی عطا گرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ ٹرین پھر سے چلنے لگی۔
چلنے کی تیاری کر رہی تھی جب لبا لبا آنسو سے بری آخری الوداعی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد زویا آفیدی نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا. نیچے پلیٹ فارم پہ ساکیوں کے سہارے کھڑا خوبرو سا شہروز خان شدت سے اس کا منتظر تھا. تبھی وہ نڈال قدموں سے نیچے اتر کر تیزی سے چلتی شہروز خان کی طرف بڑھ گئی. پلیٹ فارم پر اب بھی باندھ باندھ کے پھیری والے صدا لگا رہے تھے. ایک گرم سیال آنسو شامیر کی آنکھوں سے پھسلا اور گال سے لٹکتا گریبان میں جذب ہو گیا. واقعہ محبتوں کا صحیح موسم آ کر گزر جائے تو دل ہمیشہ کے لیے ویران ہو کر رہ جاتے ہیں. چھک چھک کرتی ٹرین اب پھر سے انجانی منزلوں کی طرف گامزن ہوگی. نڈال سے شامیر حسن خان نے دور جاتے ہوئے شہروز اور زویا آفیدی پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد پلک موت کا سیٹ پر پشتے ٹیک لگا دی. شاہزیب میرے زیبی مجھے پہچانو، میرے پاس آؤ میری جان، میں تمہیں اپنی پلکوں میں چھپاؤں. مجھے پہچانو زیب، خدا کے لیے اپنی مما کو پہچانو. درد سے چور لہجے میں بسی سے آنسو باتیں وہ کہہ رہی تھی اور میں شاٹھ نگاہوں سے اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی گود میں مچلتے ہوئے رو رہا تھا. وہ جو میری زندگی تھی، جسے میں نے اپنے آپ سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ آج پاگل پن کی انتہا پر پہنچی میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں زخمی نگاہوں سے اسے بکھرے ہوئے دیکھ رہا تھا. سنی وہ میرا شاہزیب، دیکھو وہ مجھے پہچان نہیں رہا ہے، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو تم اسے کہو نا سنی کہ وہ مجھ سے بات کرے. پلیز سنی، تم کہو نا اس سے. چھوٹا سا اجنبی بچہ بکھلا کر اس کی گرفت سے نکل گیا تھا جب وہ میرے ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے چلائی تھی. اس کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ بے اختیار میری آنکھیں جلمگلا گئی تھی. وارڈ کے تمام مریض الجھی ہوئی بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے مگر اسے جیسے اپنا ہی ہوش نہیں رہا تھا. پچھلے 3 روز سے وہ کومے میں تھی مگر آج ہوش سنبھالتے ہی اس نے عجیب و غریب حرکت کی تھی. میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ مجھے اس کا موقع دیے بغیر ایک 7 سالہ بچے کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی، اسے باہوں میں جگڑ کر چومنا شروع کر دیا. بچے کی ماں عجیب حیران نگاہوں سے یہ دیوانگی دیکھ رہی تھی مگر اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ اتنی بے اختیار سی ہو گئی تھی کہ میرے لیے اسے سنبھالنا خاصا دشوار ہو گیا تھا. سچ شکر تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کے ڈیڈ مسٹر داؤد رحمانی صاحب وہاں تشریف لے آئے اور انہیں دیکھتے ہی دوڑ کر ان کے قریب چلی آئی. پاپا پاپا، وہ میرا زیبی دیکھیے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. آپ اسے کہیں نا پاپا کہ وہ مجھ سے بات کرے پلیز. نہایت ہی عاجزی سے 2 زانو ہو کر ان کے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ گڑ گڑائی تھی جب اچانک ہی داؤد انکل نے ایک زوردار دماچا اس کے نازک اور لاغر گال پر جڑ دیا اور وہ درد کی شدت سے بلبلا کر رہ گئی. کس قدر خوف سے انکل کی طرف دیکھتے ہوئے وہی دیوار کے سہارے نیچے زمین پر بیٹھتی گئی. چلو گھر. اگلے ہی پل داؤد انکل گرجتی ہوئی آواز میں بولے تھے. وہ چابی کی گڑیا کی مانند گاڑی میں جا بیٹھی جبکہ میں شاکڈ نگاہوں سے ٹکر ٹکر تلک اسے دیکھتا رہ گیا. زرنشال میری بچپن کی دوست تھی، نہایت ہی خوبصورت اور پرخلوص. میری مما اس کی مما قریبی فرینڈ تھی جس کے باعث ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا روز کا معمول تھا. ہم نے ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی مدارج طے کیے تھے. بچپن یہ سادہ سی پرخلوص دوستی کا محبت کا روپ دھار گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا اور دل ہی دل میں زرنشال کی پرتش کرتا رہا. لمبی گنی پلکوں اور ستارے کی چمکتی روشن آنکھوں والی وہ شرارتی سی لڑکی میرے لیے کل کائنات ہوگی. اس کے لمبے گنے ریشمی بال سرخ و سفید رنگت اور موتیوں سے چمکتے ہوئے دانت بلا شبہ اسے قدرت کی حسین تخلیق ظاہر کرتے تھے. رئیس باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کے مشاغل میں لڑکوں کو دوست رکھنا، فلمیں دیکھنا، نئے نئے فیشن اپنانا، بے مقصد آوارہ گھومنا قطعی شامل نہیں تھا. میں نے جب بھی اسے مصروف دیکھا وہ مجھے کتابوں کی دنیا میں گم نظر آئی. پھولوں، ستاروں، تتریوں سے پیار کرنے والی وہ نازک سی لڑکی زندگی سے ہارنے والی نہیں تھی. وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو خدا کی امانت جان کر دل سے جیتی تھی. سچ کہوں تو اسے کھلکھلاتے دیکھ کر میں ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا، مبادا اسے کہیں میری نظر نہ لگ جائے. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں ہائر اسٹڈی کے لیے لندن فلائی کر گیا اور پیچھے میرے محبت میری زرنشال جیسے تڑپ کر رہ گئی. محبتوں کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے نہایت ہی احساس و جذباتی واقعہ ہوئی تھی. میں اگر اس کو نظر انداز کر کے کالج میں کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو جاتا تو شدید خفا ہو کر رہ پڑتی تھی اور اس کی یہی معصومیت میرا چین و قرار آرام کر دیتی. بعد میں خواب مجھے لاکھ جتن کرنا پڑتے میں اسے منا کر ہی دم لیتا تھا. لندن میں میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا جب زرنشال کے ریگولر خطوط اور فون کالز کا سلسلہ اچانک رک گیا. میں نے بے حد اضطراب
کے عالم میں اس سے گلہ بھی کیا، لیکن وہ میری بات کو ہنسی میں اڑا گئی۔ پھر میں بھی جیسے اس روٹین کا عادی ہو گیا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے بعد جب میں وطن واپس لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ زرنشال شادی کر لی ہے۔ یہ خبر میرے سا پر بجلی بن کر گری تھی اور میں چند ہی دنوں میں جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ یہ درد میری جان لے لیتا، میری سیکنڈ کزن عائشہ خان نے مجھے سنبھال لیا۔ اس نے مجھے بےحد محبت دی اور میرا بہت خیال رکھا۔ تبھی میں ماما کی خواہش میں اس سے شادی کا لی اور خلوص دل سے زرنشال کو بلانے کی کوشش کرنے لگا۔ عالم خان میرے لیے ایک آئیڈیل بی بی ثابت ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اس نے ایک پیارا سا بیٹا میری گود میں ڈال کر گویا مجھے دنیا بھر کی خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ میں اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ میرے دل کے چاک پر جو زرنشال کی دائمی جدائی نے دل پر ثبت کر دیے تھے وہ کسی حد تک سیلنے لگے تھے۔ میں اپنی فیملی کے مکمل ہو جانے پر بے حد سرشاد تھا کہ اچانک ایک روز میری جانسار بیوی عائشہ خان میرے بیٹے کو اسکول سے لاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں جاں باک ہو گئی۔ حادثہ مجھے اندر سے توڑ پھوڑ گیا۔ ایک قیامت تھی جو مجھ پر گزر گئی، ایک طوفان تھا جسے میری ذات سے وابستہ خوشی کے ہر شجر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تقدیر کا اتنا کاری وار میں کیسے سہ گیا، آج تک سوچتا ہوں۔ ماں تو 2 سال قبل ہی وفات پا چکی تھی، بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اپنے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ بالکل اکیلا رہ گیا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر مجھے پاکستان لے آئی۔ پاک وطن کی سرزمین پر جب میں نے پہلا قدم رکھا تو سکون اور راحت کا ایک دل فریب سا احساس اندر تک مجھے سرشار کر گیا۔ نمی میں گلی سرد ہواؤں نے لپک کر میرے چہرے کا بوسہ لیا۔ میں اتنے عرصے تک اپنے پیارے وطن سے الگ رہنے پر غم سے رو پڑا۔ انہی گلی کوچوں میں میری محبت پروان چڑھی تھی۔ انہی مہکتی ہواؤں نے میری سسکیوں پر مجھے دلاسے دیے تھے۔ زرنشال کی پھر سے دیکھنے کی امنگ جگائی تھی، لیکن وہ میرے ملنے سے پہلے ایک مریضہ کا روپ لے کر اچانک میرے سامنے آ گئی اور میں اسے اس حال میں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی 2 روز قبل ہی لاہور کے میون ہاسپٹل میں نے اپنی نائٹ ڈیوٹی جوائن کی تھی، لیکن نائٹ ڈیوٹی جوائن ہونے سے قبل مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں اسی ہاسپٹل میں میری کھوئی ہوئی محبت پھر سے آ ملے گی۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، کس قدر لاغر، نہ جانے زندگی نے اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا تھا کہ وہ یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب زرنشال مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو شاکڈ رہ جائے گی، لیکن شاکڈ تو میں رہ گیا تھا اسے دیکھ کر۔ جب وہ اپنی زخمی کلائی کے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش میں ناکام میرے کولیگ ڈاکٹر علی رضا ہاشمی کے پاس لائی گئی، وہ تاحال ہوش میں تھی اور اپنے بہتے خون سے بے نیاز داؤد انکل کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بھاگ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جو علی رضا کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں گپیں آنک رہا تھا، اسے یوں اتنے سالوں کے بعد اس حال میں دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، تب بھی علی نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر خون کا انتظام کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ بے ہوشی کے دوران ہی کومے میں چلی گئی اور آج پورے 3 دن کومے میں رہنے کے بعد وہ ہوش میں واپس آئی تھی۔ سچ شکر ہے اس نے مجھے پہچان لیا تھا، تاہم وہ ایک چھوٹے سے جنبی بچے کو باہوں میں جگڑ کر روئی کیوں تھی یہ میں تاحال نہیں سمجھ سکا۔ انکل بھی جیسے اس کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 2 دن سخت اضطراب میں گزر گئے، جب تیسرے دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زرنشال کے اسی بنگلے کی طرف آ گیا جس کے در و دیوار میں ابھی تک ہمارا بچپن، ہماری معصوم شوخیاں چھپی ہوئی تھی۔ وہی سرخ اور سفید ٹائلوں سے تعمیر شدہ شاندار بنگلہ آج بھی اس کا مسکن تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ آنٹی 9 سال قبل ہی وفات پا چکی ہیں، جبکہ زرنشال کے بڑے بھائی ساجد مستقل نیو یارک میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ یہاں صرف انکل اور زرنشال کا وجود ہی تھا۔ ملازمہ ہی کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ زرنشال کی آیا آراس گھر کی پرانی ملازمہ ختیجہ بی بی، جسے میں اور انشال بچپن میں صرف بی بی کہا کرتے تھے، آج کل چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئی ہوئی ہیں۔ ملازمہ کی فراہم کردہ اطلاعات سے سخت مایوس ہو کر میں زرنشال سے ملنے اس کے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ اپنے جہازی بیڈ کے قریب نیچے زمین پر بیٹھی کھلونے کو سینے سے لگائی شاید اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ زیبی میرے بیٹے، مما کو مت ستاؤ نا، دیکھو ابھی پاپا آئیں گے تو میں تمہاری شکایت کروں گی، پھر پاپا آپ کو ڈانٹیں گے، مجھ سے بات کرو زیبی، خدا کے لیے اپنی مما سے بات کرو۔ دھیرے دھیرے اپنے آپ میں گم وہ بڑبڑا رہی تھی۔ جب میں دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا اور نہایت ہی اپنائیت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا، زرنشال نے سر اٹھا کر پھرتی سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی بڑھائی ہوئی سرخ آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، سنی تم آ گئے سنی، دیکھو میرے زیبی کو کتنا تیز بخار ہے، اتر نہیں رہا، تم کچھ کرو نا زیبی کے لیے، پلیز میرے بچے کو بچا لو، یہ میرے گل کی واحد نشانی ہے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو گل مجھ سے خفا ہو جائے گا۔
لیکن وہ تو مجھ سے خفا ہے سنی، اب تو میرے سامنے ہی نہیں آتا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا۔ در سے چو لہجے میں کراتے ہوئے وہ پھر سے وہی کہانی دہرا رہی تھی جس کا تھوڑا سا مظاہرہ میں ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا۔ وہ اس وقت اتنی نڈال، اس قدر بکھری ہوئی لگ رہی تھی کہ خود میری آنکھیں جلملا گئی تھی۔ اس کا درد میں چاہ کر بھی نہیں جان پایا تھا، تب بھی میری آنکھوں میں بکھرتے آنسو دیکھ کر وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سر کو شانہ انداز میں بولی، شش چپ، رونا نہیں، میرا بیٹا بھی سویا ہے، وہ جاگ گیا تو گل مجھے ڈانٹے گا، جاؤ تم باہر جاؤ سنی، جاؤ باہر۔ پل دو پل میں ہی مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا، جبکہ میں اپنی آنکھوں میں اس کے بے بسی اور درد کے ڈھیروں آنسو لیے فوراً وہاں سے چلا آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس سے پوچھوں کہ میری زنشال پر کیا قیامت ٹوٹی ہے، ایسا کون سا طوفان آیا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی خوش و خرم ہوگی، لیکن کتنا غلط سمجھتا تھا میں۔ وہ تو ایک زندہ لاش کی مانے زندگی بسر کر رہی تھی، اور اس کا ذمہ دار کون تھا یہ میں تاحال نہیں جان پایا تھا۔ نہ جانے کس ظالم نے میری پھولو سی دو زنشال کے گلابی لبوں سے مسکراہٹیں چھین کر اسے درد کے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ وہ جو دوسروں کے معمولی سے درد پر تڑپ جایا کرتی تھی، آج خود سراپا درد بنی ہوئی تھی، مگر اسے اس کی کوئی خبر نہ تھی اور نہ ہوش۔ اگلے پورا ہفتہ شدید مصروفیت میں گزرا۔ کام اتنا تھا کہ میں اپنے بچے پر بھی ٹھیک سے توجہ نہیں دے پایا اور نہ ہی زنشال کے متعلق کچھ معلوم ہو سکا۔ البتہ ایک ہفتے کے بعد جیسے مجھے تھوڑی سی فرصت میسر آئی، میں نے فوراً زنشال کا فون کر کے زنشال کے متعلق پوچھا۔ فون داؤد انکل نے ریسیو کیا تھا، ان سے اب تک میری کافی ہیلو ہائی ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے زنشال کے متعلق پوچھا تو وہ بڑی مدھم سی آواز میں بولے، سنی بیٹے، اس کی دماغی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق کسی بھی وقت خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی، لہٰذا میں نے ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر اسے میڈل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، وہاں اس کا برابر علاج ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ پھر سے ٹھیک ہو جائے گی۔ انکل نہ جانے اور بھی کیا کہہ رہے تھے، لیکن میری سماعتیں تو جیسے ایک دم سے پتھرا گئی تھی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ذرا سی حرکت کی تو زمین میرے پاؤں تلے سے کھسک جائے گی اور میں ریت کی مانند ڈہ جاؤں گا۔ میری پھولوں سی نازک دوست کا مسکن مینٹل ہاسپٹل، آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کہ وہ پاگل ہو گئی تھی؟ اس سوال کا جواب پانا اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تب بھی اپنا خالی وجود گھسیٹتے ہوئے میں اگلے ہی روز اپنی ہر مصروفیات پس پش ڈال کر زنشال سے ملنے میڈل ہاسپٹل چلا آیا۔ وہاں کے انچارج ڈاکٹر سے بات کی اور ان کی امرائی میں آدھا گھنٹہ ملاقات کا ٹائم لے کر میں زنشال کے قریب چلا آیا، جہاں رنگ پھولوں سے سجی چھوٹی سی کیاری کے پاس گیندے کے پھولوں کو نوچتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بڑبڑا رہی تھی، گل دیکھو نا زیبی مجھ سے بات نہیں کر رہا، تم اسے سمجھاؤ نا، گل اسے کہو نا کہ وہ مجھ سے بات کرے، میں تم لوگوں کے بغیر نہیں جی سکتی، گل پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو پلیز۔ اس کا گلا بے حد زخمی تھا، تب سی آواز بامشکل نکل رہی تھی، تاہم آنسو کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ اس کے ریشمی بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ اس کا لباس نہایت ہی میلا ہو کر اکثر جگہوں سے پھٹ چکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ کروڑوں کی جائیداد مٹھی میں رکھنے والی امیر زادی اس وقت بہت سی پاگل خواتین کے درمیان بیٹھی درد و لاچاری کا ایک زندہ اشتہار لگ رہی تھی۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اسے پکار لیا، زرتشال۔ اسے پکارتے ہوئے میری آواز برا گئی، لیکن اپنے ہی آپ سے بے نیاز زرنشال ہاشمی نے کھوئے سے انداز میں چون کر میری طرف دیکھا، پھر چند لمحوں تک ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر سہمتے ہوئے دور بھاگ گئی اور عاجزی سے گڑگڑاتے ہوئے بولی، نہیں، خدا کے لیے میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، دیکھو اسے کتنا سخت بخار ہے، اسے مجھ سے دور مت کرو پلیز، میرے بچے کو مت مارو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دو پلیز۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر بلکتے ہوئے وہ پھوٹ کر رو پڑی، کتنا کرب ابھر آیا تھا اس کے چہرے پر، کس قدر بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ تب بھی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو چن لیے اور اپنائیت سے بولا، زنی مجھے پہچانو دوست، میں ایسا امر ہوں تمہارا دوست۔ میں ٹوٹ سا گیا تھا جب آنکھوں میں تسلسل سے گرتے ہوئے آنسو کے ساتھ وہ قریب آئی اور درد سے چوٹ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سنی تم آگے، سنی تم انہیں سمجھاؤ نا، انہیں کہو نا میرے زیبی کو مت ماریں، وہ تو بہت چھوٹا ہے، اسے بہت بخار ہے، سنی انہوں نے میرے گل کو بھی مار دیا ہے، تب تم کہو نا سنی پلیز۔ گڑگڑاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں گر کر سسکنے لگی تھی، جب میرے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور درد کے بوجھ سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کی
सूजी सुर्ख आंखों से मतवातर गिरते आंसू ने मेरा जिगर काट कर रख दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। मैं जरनिशाल को इसके हाल पर छोड़कर दिल में हज़ारों गम लिए वहाँ से वापस चला आया। उस रोज़ मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं मॉल में खासी खुनकी फैला रही थी। मेरा बेटा टीवी पर कार्टून देख रहा था और मैं मुसलसल सुलगते हुए दिल के साथ जरनिशाल के मतलब सोच रहा था। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, लिहाजा मैं मुलाजमा को अपने बेटे दानियाल का ख्याल रखने की हदायत करते हुए घर से निकल आया। इरादा लॉन्ग ड्राइविंग पर निकलने का था, मगर लेकिन न जाने क्यों आप या मैं जरनिशाल हाउस की तरफ खींचा चलाया। वो खूबसूरत घर जो कभी जरनिशाल की शरारतों और उसके मासूम के आंखों से आबाद रहता था, आज किस कदर वीरानी समोए हुए किसी खंडर का सा नज़ारा पेश कर रहा था। यूँ लगता था जैसे मुद्दत से यहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर इससे पहले कि मुलाजमा से दाऊदन के मतलब पूछता, एक 1.5 उम्र औरत वही टीवी लाउंज में चली आई। मैंने उसे देखकर ठटक गया था। न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। और तभी औरत थोड़ी देर मेरी तरफ देखने के बाद आगे बढ़ी और अपनाइए से मुस्करा कर बोली, कैसे हो सनी बेटे, बरसों बाद तुम्हें देखा है, बहुत प्यारे हो गए हो। अपनी बीबी को तो यकीनन बुला चुके हो तुम ना। उनके मीठे लहजे में हल्का सा तंज था। तब बरसों के बाद किसी अपने को नगाहों के सामने पाकर मेरी बल्कि भीग गई। लपक कर इनके आगे बढ़ा, उनके गले लगकर खुशी से रो पड़ा। बीबी आप यहाँ थी ना मेरी जरनिशाल के पास, फिर वो मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई? बीबी कैसे पहुँच गई वो मेंटल हॉस्पिटल? खतीजा बीबी से अलग होते ही दिल का दर्द मेरी ज़ुबान पर आ गया। तब भी मैंने जज्बाती होते हुए पूछा। तो एक पल के लिए बीबी की आंखें भी भर आ गई। तां वो मुझसे बताए हुए राज़ी नहीं थी, लेकिन जब मैंने ज़्यादा इसरार किया और बीबी को कहा कि अगर वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो मैं भी जरनिशाल की मानत पागल हो जाऊंगा, तब एकदम से तड़प कर उन्होंने मेरे लब्बों पर हाथ रख दिया। फिर भराई हुई आंखों से नफ़ी में सारे लाते हुए नेम लहजे में बोली, दोबारा से मत करना सनी, चलो मेरे साथ। अपनी आंखों में बिखरते आंसू को पहलों में जज़ब करती वो जरनिशाल के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर पड़ा लाक खोलकर कमरे के अंदर चली आई, जहाँ जरनिशाल के इस्तेमाल की हर चीज़ आज भी जूं की तूं रखी हुई थी कि जैसे वह अभी अभी इस कमरे से निकली हो। शाम के धुंध लगे गहरे हो रहे थे। बाहर खूनका हवाओं में अजीब सी उदासी उतर आई थी। दरख्तों पर चहचहाते परिंदे आप अपने घोंसलों को वापस लौट रहे थे और मैं जरनिशाल के कमरे की लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की में खड़ा उसी के कमरे की एक एक चीज़ को बगौर देख रहा था। उसकी खूबसूरत किताबों से सजी शेल्फ, राइटिंग टेबल जहाँ बैठकर वो भरपूर तवज्जो के साथ अपने नोट्स बनाया करती थी, उसकी खूबसूरत मलबूसात की अलमारी, जूतों की अलमारी, सब कुछ वैसा ही था जैसे आज से 7 साल पहले यहाँ इसी कमरे में हुआ करता था। बीबी एक ब्रीफ केस को खोले चंद कागजात उलट पुलट कर रही थी और मैं दोनों बाजू बांधे बगौर उन्हें देख रहा था। तब बीबी ने एक नीले रंग का लिफाफा ब्रीफ केस से ढूंढकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने लिफाफे को खोला तो उसमें एक हैंडसम से नौजवान मर्द और एक शेरख्वार बच्चे की तस्वीरें बरामद हुई थी। तब कुछ लम्हे तस्वीरों को बगौर देखने के बाद मैंने इस्तफामिया नगाहों से बीबी की तरफ देखा तो कहने लगी, ये गुलजेब और शाहजेब हैं बेटा। जरनिशाल का शोहर और बेटा बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी उसकी। जीवन में हर तरफ फूल ही फूल खिले थे कि यकायक एक तेज़ तूफान आया और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहा कर ले गया। जरनिशाल की सारी खुशियाँ, उसका सुकून, आराम, उसके लबों की मुस्कुराहट, सब कुछ बिखर कर रह गई। मेरी जरनिशाल रो रो कर पागल होगी, मगर किसी को इस पर रहम नहीं आया, किसी ने उसकी आंख के आंसू नहीं चुने और वो पागल होगी। बीबी की आंखों के साथ साथ उनका लहजा भी बाहर आया था जब मैंने उनके कदमों में दो जानू होकर बैठते हुए कहा, प्लीज़ खुलकर बताए ना बीबी के जरनिशाल के साथ क्या हुआ, वो क्यों पागल होगी। मेरा लहजा भी भरा गया था जब बीबी ने अपनी भीगी भीगी रगड़ते हुए सरसरी से एक निगाह मुझ पर डाली, फिर जरनिशाल की वार्डरोब से उसकी पर्सनल डायरी निकाल कर मुझे थमाते हुए नेम लहजे में बोली, इसे पढ़ लो बेटा, तुम सब कुछ जान जाओगे। बीबी जरनिशाल की राइटिंग टेबल पर बैठकर जैसे कहीं खो गई थी और मैं जैसे पत्थर का बेजान बुत बना कपकपाते हाथों से जरनिशाल की पर्सनल डायरी की ओर आँख पलटने लगा। वक्त जैसे मेरे सामने घूम गया और मैं जरनिशाल के माजी में जैसे अक्स दर अक्स बिखरता चला गया। जहाँ लिखा था, जरनिशाल, जरनिशाल बेटे कहाँ हो तुम? सजीला बेगम जो कि जरनिशाल की मम्मा थी उसे बुलंद आवाज़ में पुकारते हुए बोली तो वो जो किताबों में पूरी तरह से गुम थी कदरे झंझला कर किताब टेबल पर पटकते हुए गुस्से से बाहर निकली। क्या है मम्मा, अब तो जमकर पढ़ने भी नहीं देती। अच्छा ज़्यादा पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कह रही हूँ वो गौर से सुनो। कल शाम की फ़्लाइट से तुम्हारे फयाज मामू और उनके बेटे गुलजेब खान हमारे घर आ रहे हैं। गुल तो यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, लिहाजा 1-2 साल तो हमारे साथ ही रहेगा। तुम ऐसा करो कि सजाद के बराबर वाला कमरा इसके लिए सेट करो और देखो ये सब तुम अपनी निगरानी में करो। गुल बहुत सुलझा हुआ सफाई
پسند لڑکا ہے، اگر کمرہ اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوا تو وہ یہاں نہیں رہے گا، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میرا اکلوتا بھتیجا میرے محل جیسے وسیع گھر کے ہوتے ہوئے اوٹھلوں میں دھکے کھائے۔ سمجھ گئی تم؟ سمجھ گئی ماما، آپ کو ساری دنیا کی فکر ہے سوائے میرے۔ گلزیب خان کے سجیلہ بیگم کی سخت ہدایت نے اسے خاصا چڑھا دیا تھا، تب یہ وہ ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے بولی تو خوبصورت سی سجیلہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے فریش لہجے میں بولی تمہاری فکر تو سب سے زیادہ رہتی ہے مجھے آخر کو میری ذات کا ایک حصہ ہو تم۔ واہ بھائی، آج تو ماں بیٹی میں بڑا پیار ہو رہا ہے۔ داؤد ہاشمی صاحب جو ابھی باہر سے آئے تھے زنشال کو سجیلہ بیگم کی باہوں میں دے کر خوشگوار لہجے میں بولے تو زنشال سجیلہ بیگم کی باہوں سے نکل کر داؤد رحمانی صاحب کے کندھے سے لا کر کھڑی ہوگی، پھر قدرے شکایتی انداز میں بولی دیکھیے نا پاپا، ماما مجھے جم کر پڑھنے بھی نہیں دیتی، بار بار کمرے سے بلا لیتی ہیں، لگا آج کل ہماری پڑھائی زوروں پر ہے اور پھر سنی بھی یہاں نہیں ہے کہ جس سے میں ہیلپ لے سکوں ہوں، تو یہ تو واقعی ہماری لاڈلی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے۔ بھائی خبردار، جو اب کسی نے ہماری گڑیا کو ڈسٹرب کیا تو زنشال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ سجیلہ بیگم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو وہ چڑ گئی۔ ہاں ہاں، چڑھا لیں اسے سر پر، لاڈ اٹھا اٹھا کر خوب بگاڑ لیں اسے، کل کو ایسے ہی اپنی ساس کی شکایتیں لے کر آئے گی، پھر بٹھا لیجئے گا اسے یہی، بالکل میری بیٹی کو مجھ پر بوجھ نہیں، آخر میری یہ کروڑوں کی جائیداد میری بیٹی ہی کی تو ہے، لہٰذا اگر مجھے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اسے علیحدہ گھر لے کر دینا بھی پڑا تو میں ایسا خوبصورت بنگلہ تعمیر کرواؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ کیا سمجھی؟ میں تو کچھ نہیں سمجھی، البتہ آپ دونوں باپ بیٹی کو اللہ سمجھے۔ سجیلہ بیگم تنگ کر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو داؤد ہاشمی صاحب زنشال نے ایک ساتھ فلک شگاف کہکا لگایا۔ اگلے روز گلزیب خان کی آمد کی تیاریاں عروج پر تھی، رگڑ رگڑ کر پورے بنگلے کو چمکایا جا رہا تھا، مزے مزے کے کھانے بن رہے تھے۔ گلزیب خان کے کمرے کو تازہ پھولوں کے گلدستوں سے مہکا دیا گیا تھا کیونکہ اسے قدرتی پھول بے حد پسند تھے۔ زنشال اپنی تعلیم مصروفیت کے باوجود سجیلہ بیگم کا ہاتھ بٹا رہی تھی کیونکہ اسے اپنے سکے بھائی سجاد ہاشمی کے بعد محل جیسے وسیع سنسال ہاؤس میں اپنی تنہائیاں شیئر کرنے کے لیے کوئی دوست میسر آ رہا تھا، سو وہ حال درجہ ایکسائٹیڈ تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 ہو رہے تھے جب گلزیب خان کی آمد کے انتظار کو مزید تاپ نہ لاتے ہوئے وہ اوپر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی آئی۔ نہ جانے وہ رات کے کس پہر آیا تھا۔ صبح جب 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو وہاں آلریڈی اس کے ماموں فیاض احمد صاحب اور گلزیب خان موجود تھے۔ اس نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہی انہیں ادب سے سلام کیا تو وہ خاموش ہو کر اسے سلامتی کی دعائیں دینے لگے۔ ارے پھپھو، یہ زنی ہے، کمال ہے، چند سالوں میں اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ گلزیب جو سجیلہ بیگم کے ساتھ گفتگو چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اسے شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بسم لہجے میں بولا تو وہ اچھی خاصی چڑ گئی، تبھی چھپا کر بولی جی آپ تو جیسے ابھی تک فیڈر پیتے ہیں نا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ گلزیب کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ زنشال اپنی یونیورسٹی سے دیر ہونے کا بہانہ کر کے فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے ہی روز فیاض صاحب واپس چلے گئے، تاہم گلزیب یہی ایڈجسٹ ہو گیا، اسے زنشال ہاؤس خاصا پسند آیا تھا اور اسپیشلی زنشال کے ڈیکوریٹ کیے ہوئے اپنے کمرے کو تو اس نے دل سے سراہتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آیا تھا تو بہت چھوٹا تھا، بامشکل 11-12 سال عمر ہوگی اس کی۔ اس وقت زنشال 2 کلاس میں پڑھتی تھی اور توتلا کر بولتی تھی، جبکہ اس سے بڑا سجاد ہاشمی گلزیب کا ہم عمر تھا اور 4ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں گلزیب اور سجاد کی خوب بنتی تھی، تبھی وہ چھوٹی سی ضدی سی زنشال کے ناک میں دم کیے رہتے تھے۔ پھر جس وقت سجاد کو بہتر تعلیم کے لیے داؤد ہاشمی صاحب نے اپنے ایک دوست کے پاس لندن بھیج دیا، گلزیب اپنی چھٹیاں گزار کر واپس اپنے گاؤں چلا آیا تو نازک سی زنشال ہاشمی نے سکھ کا سانس لیا۔ اس بات کو تقریباً 15 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن گلزیب ان 15 سالوں میں پھر دوبارہ ٹھہرنے کے لیے کبھی زنشال ہاؤس نہیں آیا۔ زندگی میں مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھے اسے کہیں بھی پڑاؤ ڈالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کچھ اس کی مما زرینہ بیگم بھی اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں وہ ان کے جیتے جی 1-2 دن رکنے کے لیے کبھی زناش ہاؤس نہ آ سکا، کبھی ادھر کا چکر لگا بھی تو میں چند گھنٹوں کے لیے۔ تاہم اب زرینہ بیگم کی وفات کے بعد فیاض صاحب نے اسے مزید تعلیم کے لیے دل پر پتھر رکھ کر لاہور ہی بھیج دیا۔ بچپن کی طرح اب بھی وہ ایک دوسرے سے خوب جھگڑتے تھے، گو اس کے آنے سے زنشال کی تنہائیاں بہت حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کا قطعی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ گلزیب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی شوخ اور ملنسار بھی تھا۔ والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے پاپا اس کی ہر خواہش پر لبیک کہتے تھے۔ پھر دولت کی بھی خوب فردانی تھی، تبھی وہ جس محفل میں جاتا وہاں رونق لا جاتی کہ ایسا ہی خوش مزاج تھا وہ۔
इस रोज बारिश की वजह से मौसम कुछ ठीक ना था। रिम झिम बूंदें ताहाल बरस रही थी और सड़कों पर पानी रुक गया था। तब भी जंशाह ने यूनिवर्सिटी जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और उसे घर पर देखकर गुलजेब भी यूनिवर्सिटी न गया। अलबत्ता दाऊद हाशमी साहब और सजीला बेगम एक अहम डील फाइनल करने की गर्ज से ऑफिस सुधार गए थे। जंशाह नाश्ते से फराखत के बाद बड़े मज़े से अपने कंबल में घुसकर पुराने क्लासिकल गीत देख रही थी जब गुलजेब भी उसे तंग करने के इरादे से वही चला आया। क्या बात है डियर कज़न, बड़ी बेनियाज रहने लगी हो आजकल। दोनों हाथ इसके बेड के करीब धरी कुर्सी की पुष्ट पर जमाते हुए वो फ्रेश लहजे में जंशाल बोला। संशाल सरसरी सी एक निगाह इस पर डाल कर रह गई। वैसे एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो, किसी रियासत की राजकुमारी, या तुम्हें कोई बेवकूफ़ लगता हूँ जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहूँ? और मोहतरमा किस बात का जवाब देना ही गवारा ना करें, वो अच्छा खासा चिढ़ गया था जब जंशाल ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए से पूछा, तुम आई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? बस यूं नहीं, तुम नहीं गई तो मेरा भी जाने को दिल नहीं किया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लो, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वैसे भी तुम्हारा दिल चाहे तुम जाओ, ना चाहे ना जाओ, मुझे क्या। उसकी बातों में आए बगैर वो कति बेनियाजी से बोली और कंबल से निकलकर किचन में चली आई। क्योंकि उसने सुबह नाश्ते के साथ चाय नहीं पी थी, लिहाजा इस वक्त उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। सुनो, तुम चाय बना रही हो ना, प्लीज़ एक कप मेरे लिए भी बना देना। वो उसके पीछे पीछे उठकर किचन में चला आया था। चूँकि आज लेट उठने के बायस नाश्ता ना कर सका था, तब भी फरमाइश अंदाज में बोला तो जंशाह ने बिना किसी लिहाज के फट से इनकार कर दिया। सॉरी जनाब, बेवाला नाचीज़ आपकी कनीज़ या मुलाजमा नहीं है जो आपकी खिदमतें करती फिरे। आप अपनी चाय खुद बनाइए और पी जाइए, मुझे अपना प्रोग्राम देखना है। वो चूँकि कम पत्ती और ज़्यादा चीनी वाली चाय पीती थी, जबकि गुलजेब को ज़्यादा पत्ती और कम चीनी वाली चाय पसंद थी, लिहाजा वो दोबारा चाय बनाने की ज़िम्मे से बचने के लिए फ़ौरन दामन छुड़ा गई तो गुलजेब उसके मुस्कुराते चेहरे को घूरते हुए खुद ही अपने लिए चाय बनाने लगा और दूध, पत्ती, चीनी बर्तन में एक साथ डालकर फ़कत एक उबाल दिया। फिर बिना किसी कपड़े के यूं ही हाथों से गर्म बर्तन को नीचे उतारने की कोशिश की, मगर बर्तन की तपश को बर्दाश्त न करते हुए सारी चाय अपने ऊपर गिरा बैठा। मारे तकलीफ के उसकी सस्कारी निकल गई, जबकि जन्नाश जो किचन के दरवाजे में खड़ी ये सारी कार्रवाई देख रही थी, बेसाख्ता ही उसकी हंसी छूट गई और उसे चूंकि घर के कामों में कतई महारत नहीं थी, तभी वो न सिर्फ खुद को जला बैठा बल्कि अच्छा खासा काटन का कीमती सूट भी नाश कर बैठा। बेचारी चाय वाले बर्तन को ज़मीन पर ऊंधे पड़े देखकर वो खिलखिलाते हुए तंज़िया अंदाज में बोला तो गुल घूर कर उसकी तरफ देखते हुए मुंह फैलाकर किचन से निकल गया। जबकि जंशाल इसके वहाँ से जाने के बाद भी देर तक हंसती रही। शाम को जब दाऊद साहब और सजीला बेगम को इस बात का पता चला तो सजीला बेगम ने जंशाल को डांटते हुए उन दोनों के दरमियान सलाह करवाने की कोशिश की, लेकिन गुलजेब का मूड बदस्तूर बना रहा। अगली सुबह जब जंशाल नाश्ते की टेबल पर आई तो गुल वहाँ मौजूद नहीं था। दाऊद साहब आज जल्दी ई ऑफिस के लिए निकल गए थे, जबकि सजीला बेगम गुल और इसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो इन्हें सलाम करके अपनी सीट पर बैठी तो उन्होंने कहा, जनी बेटे चलो पहले गुल को बुलाकर लाओ, कल भी उसने नाश्ता नहीं किया था, आज भी खफा होकर बैठा रहेगा। स्लाइस पर जैम लगाते ही उन्होंने मोहब्बत से कहा तो जंशाल बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ 2 सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर गुल के कमरे में चली आई, जहां वो तकिया बाहू में छुपाए खासी बेतरतीबी के साथ अड़ा तिरछा बेड पर महुए ख्वाब था। उसे इस तरह से सोते देख कर जंशाल की हंसी निकल गई। तभी कुछ सोचते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ी और इसमें से ठंडे यख पानी की बोतल निकाल कर बेखबर सोए हुए गुलजेब पर अंडेल दी। वो बेचारा इस अचानक अफदाद पर हिलकर उठा तो सामने ही जंशाल खड़ी दांत नकार रही थी। यह क्या बदतमीजी है? जरी घूर कर इसकी तरफ देखते हुए खासे बारोब लहजे में बोला, मगर इधर असर किस पर था? तभी वो इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अजीब दिल बराई अंदाज में बोली, जनाब सुबह के 9:30 हो रहे हैं और नाश्ते की टेबल पर आपका इंतज़ार किया जा रहा है, सो उठिए नाश्ता कर लीजिए। इसका अंदाज खासा चढ़ाने वाला था। तभी गुलजेब झंझलाए हुए बोला, जरी तुम मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कदरे जी चौका वो बेड से उतरा था जब के जंशाल ने हंसते हुए अपनी टांग उसकी टांग से उड़ाकर उसे नीचे गिरा दिया। अब तो उसकी ये अजियत यकीनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो शदीद मुश्तल होकर इसकी तरफ बढ़ता वो इसे लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरते हुए देखा। एक मरतबा फिर खिलखिला कर हंस दी और फ़ौरन ही कमरे से निकलकर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी कि जहाँ सजीला बेगम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ताहाल उनकी मुंतज़र थी। दिन यूं ही
پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ زنشال اور گل کے جھگڑوں میں اب خاصی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اس روز گل یونیورسٹی سے واپس لوٹا تو سجیلا بیگم نے اسے آواز دے کر وہی لاؤنج میں اپنے پاس بلا لیا۔ جی پھپھو، آپ نے مجھے بلایا؟ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ واپس پلٹ کر ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا۔ سجیلا بیگم کے سامنے تابعداری سے بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ایک محبت بھری نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ڈال کر پیار سے بولی، گل بیٹے، تمہارے انکل کے قریبی دوست کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ میں اور تمہارے انکل تو بے حد مصروف ہیں کیونکہ آج شام ہی ہمیں ایک اور ارجنٹ پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔ ایسا کرو کہ ہماری طرف سے تم اور زنشال وہاں چلے جاؤ، وگرنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یہ بچوں کی پارٹی ہے، تم لوگوں کا آنا جانا بہتر رہے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن میرا خیال ہے کہ زنشال اس کے لیے نہیں مانے گی کیونکہ مجھ سے دشمنی کے ساتھ ساتھ اسے ایک ضروری اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پارٹی میں میرے ساتھ جا پائے گی۔ زنشال کی آڑ لے کر اس نے دامن بچانا چاہا کہ اس سرپھری لڑکی کے ساتھ کسی تقریب میں جانا اسے خود گوارا نہیں تھا، لیکن سجیلا بیگم نے یہ کہہ کر زنشال سے وہ خود بات کر لے گی، گویا اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ چاروں نے چار اسے شدید تھکن کے باوجود اس پارٹی میں شرکت کی تیاری کرنا پڑی۔ پارٹی کا ٹائم رات 10 بجے تھا، لیکن زنشال 10:30 بجے بھی تیار ہو کر کمرے سے نہیں نکلی تو کب سے اس کا انتظار کرتا گلزیب جھنجھلا کر خود ہی اس کے کمرے میں چلا آیا جہاں وہ ابھی اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ محترمہ، پارٹی کا ٹائم 10 بجے تھا، اب 10:30 ہو رہے ہیں، آپ کی سواری بہاری یہاں سے نکلے گی یا میں زبردستی اٹھا لے جاؤں؟ وہ اچھا خاصا جلا بیٹھا تھا، تب بھی زنشال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے خوشگوار لہجے میں کہا، بس صرف 2 منٹ تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ خالص لاپروانہ انداز اس کا، تب بھی گلزیب مزید تب کر کمرے سے آیا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سچ شکر ہے کہ اگلے 5 ہی منٹ میں زنشال گھر سے نکل آئی، ورنہ کچھ بہد نہیں تھا کہ گل اس کے ساتھ الجھ پڑتا۔ سنو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوق نگاہوں سے گل کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بشاش لہجے میں بولی تو وہ مزید چڑ گیا، تب بھی چھپا کر بولا، بہت خوبصورت، ویسے بھی تم لڑکیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہو کیونکہ اگر تمہاری ناک موٹی، آنکھیں بینگی اور ہونٹ بدے بھی ہوں تب بھی خیر ہے کیونکہ میک اپ تمہاری ہر خامی کو خوبصورتی کے ساتھ چھپا دیتا ہے، جبکہ ہمیں تو ویسی صورت سے کام چلانا پڑتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ خوبصورت سی زنشال بے ساختہ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اس طرح مبتسم انداز میں بولی، بھائی کیا کریں، تمہاری قسمت، ویسے ایک بات ہے، ہم لڑکیاں خواہ کتنی خوبصورت، ذہین، سمجھدار اور ہوشیار کیوں نہ ہوں، تمہاری شاندار مردانہ وجہ سے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہیں۔ رائٹ، اب چلیں۔ بھرپور نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ تیز کر دی۔ گل، یہ کیا بدتمیزی ہے، سپیڈ آہستہ کرو، اگر کوئی نہ حادثہ ہو جائے گا۔ گاڑی جس رفتار سے سڑک پر بھاگ رہی تھی اس نے واقعی زنشال کو پریشان کر ڈالا تو تبھی وہ بکھلا کر تیز لہجے میں بولی، مگر گلزیب کو اس کے کہے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، تبھی خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے مزے سے بولا، آئی ڈونٹ کیئر، تم نے دیر کروائی ہے، اب بک تو پلیز اسٹاپ اٹ۔ گل، فوراً گاڑی روکو، نہیں تو میں چیخ کر پورے شہر کو گٹھا کر لوں گی۔ اس کی بے نیازی اسے سچ مچ دہلا کر رہ گئی، تب بھی چیخ کر بولی، مگر گلزیب کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ سو کندھے اچکا کر سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا، ایز یو وش، لیکن گاڑی میں آج ہی اسی سپیڈ سے چلے گی، آج ہی تو موقع ملا ہے تمہارے سارے اعصاب برابر کرنے کا۔ نہیں گل پلیز ایسے مت کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز گاڑی روکو دو پلیز۔ پل میں اس کا لہجہ بھر آیا، تبھی گلزیب نے آزاد لطف اٹھاتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دے کر کہا، گاڑی کی رفتار معمولی آ سکتی ہے مگر اس کے لیے تمہیں ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ کوئی خاص نہیں، شرط صرف اتنی سی کہ آئندہ تم میرے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرو گی، مل جل کر اچھے بچوں کی طرح پیار محبت سے رہو گی، میرے لیے چائے بناؤ گی، میرے کپڑے بھی خود پریس کر کے دیا کرو گی اور ہر روز میرے کمرے کی صفائی بھی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرو گی۔ منظور؟ اسے عرصہ دے کر وہ چلاکی سے بولا تو وہ بدحواس سی زنشال نے جان بچی سو لاکھوں پائے کے تحت جٹ اسپات میں زور زور سے سارے لا دیا، پھر مشکل سے اپنے آواز قابو میں لاتے ہوئے بولی، میں زندہ رہی تو یہ سب کر پاؤں گی نا، جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں مر سکتی، اوکے؟ گاڑی کی رفتار معمول پر لاتے ہوئے قدرے فریش لہجے میں بولا تو بدحواس سی زنشال اپنی بکھری سانسوں کو ہموار کرتی اسے بس ایک نظر خفقی سے دے کر رہ گئی۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ جہانزیب احمد صاحب کے گھر کے سامنے تھے۔ زنشال اس سے کافی خفا تھی، تبھی اسے لیے بغیر اکیلی گھر کے اندر چل دی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی وسیع لان میں چلا آیا جہاں اس وقت جہانزیب صاحب کی اکلوتی بیٹی دانیہ کی برتھ ڈے پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ زنشال چونکہ جہانزیب صاحب کی فیملی کو آلریڈی جانتی تھی لہٰذا وہ فوراً دانیہ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ گلزیب جہانزیب صاحب سے ہاتھ ملا کر انہیں داؤد رحمانی صاحب کی عدم موجودگی کا عذر بتانے لگا۔ اسی اسنے میں دانیہ کی نظر اس کے دل کا سراپے پر پڑی اور وہ زنشال سے معذرت کر کے فوراً اس کی طرف لپک آئی۔ ہیلو، آپ مسٹر گلزیب ہیں نا؟ کس قدر مسرت سے اس نے پوچھا تھا، تبھی گلزیب نے قدرے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے
اسبات میں سارا رادیہ ویری سرپرائزنگ، میں دانیہ جانزیب ہوں، آپ آج میری ہی پارٹی میں تشریف لائے ہیں۔ اچھا لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ جانزیب صاحب اپنے ایک دوست کی طرف بڑھ گئے تھے جب گلزیب خان نے بھرپور توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، جناب آپ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں میرے ہی ساتھ پڑھتے ہیں، میری فرینڈس آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، خود میں کتنی بار آپ سے بات کرنا چاہیے لیکن آپ اتنے بے نیاز ہیں کہ نظر اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال آج آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بھی آدھا ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، تب گلزیب بھی اس کے من رکھنے کے لیے دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، می ٹو، ویسے میں اتنا بھی بے نیاز نہیں ہوں کہ آپ جیسی پری پیکر چہرے کو سامنے پا کر بات نہ کروں۔ آپ نے خواہ مخواہ اپنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ وہ قطعی بے خبر تھا کہ اس کے یہ الفاظ انشال کو کتنا ہارٹ کر رہے ہیں، جیسے قطعی یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے نظر انداز کر کے کسی کو سہرائے۔ تب یہ اپنا غصہ اندر ہی اندر پیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گلزیب کی طرف آئی اور قدرے مدھم لہجے میں بولی، گل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز مجھے گھر لے چلو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا، آپ لوگوں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، پھر ابھی سے جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ دانیہ کو اس کی مداخلت سخت ناگوار گزری تھی، تب بھی وہ درمیان میں بول پڑی، سوری میں یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ زنشال کا بس نہ چلتا تھا کہ گل کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے رفو چکر ہو جاتی۔ جب دانیہ پھر سے بول اٹھی، دیکھیے اگر آپ یہاں بہتر محسوس نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیتی ہوں، لیکن پلیز گل کو یہاں رہنے دیجیے، مجھے ابھی سے کافی باتیں کرنی ہیں۔ اوکے یہی ہیں، آپ دل بھر کا ایسے باتیں کیجیے، میں اکیلی گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ دانیہ کی پل میں اجنبیت اور گل کی انوز خاموشی نے اسے شدید ہارٹ کر ڈالا تھا، تب بھی وہ دکھ بھری ایک نظر ان دونوں پر ڈالتے وہاں سے چلی آئی۔ غم کی شدت سے آنکھیں بھر آئی ہوئی تھی، اپنی بے قدری کا دوسروں سے جلا رہا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی پرواہ کیے بغیر پیدل ہی اپنے گھر میں چل پڑی۔ گلزیب اتنا موقع پرست، سنگ دل و بے مروت ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں خوب بے چوتاب کھاتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی جب گلزیب گاڑی لے کر اینس کے سامنے آ گیا، پھر فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو بیٹھو گاڑی میں، نہیں تم جا کر اس ترسی ہوئی مخلوق سے باتیں کرو، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی۔ زریں کیا تم دانیہ سے جیلسی فیل کر رہی ہو؟ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ مزے سے بولا تو زنشار فوراً پلٹی، جلتی ہے میری جوتی، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم۔ اوکے پلیز بی ریلیکس، اگر تم اس سے جیلس نہیں ہو تو فوراً گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وگرنہ میں گھر جا کر آنٹی سے کہہ دوں گا کہ تم کہیں کھو گئی ہو، لہٰذا وہ خود ہی تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ گلزیب کا کہنا کارگر ثابت ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد وہ فوراً فرنٹ ڈور کھول کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گڈ، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، وگرنہ میں بلا تمہیں اس بے سری لڑکی کو گھاس ڈالتا۔ اسے آرام سے بیٹھتے دیکھ کر اس کی رگ ظرافت پھر بھڑک اٹھی، تب زنشال نے شدید مشتعل ہو کر اپنا پرس اس کے سر پر دے مارا، مر جاؤ گے تم کسی دن میرے ہاتھوں، کہہ رہی ہوں میں، بے حد چڑھ کر کہا گیا۔ زہ نصیب، ہم تو منتظر ہیں اس دن کے جب آپ کے ہاتھوں سے ہمیں موت آئے گی۔ وہ انوز اسے ستانے کے موڈ میں تھا، تب بھی زنشال نے روانسی ہو کر توجہ گاڑی سے باہر کر لی کہ وہ اس وقت شدید ٹینشن میں تھی اور گھر آ کر بھی شدید ٹینشن ہی رہی، کیونکہ سوچ کر کہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اسے گلزیب کا دانیہ احمد کے قریب ہونا اسے سرہانا برا کیوں لگا تھا۔ دل تھا کہ کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، تب بھی ڈپریس ہو کر وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی کہ اپنے واحد دوست حسا عمر عرف سنی کو اپنے حال احوال کی خبر دے سکے۔ اگلے روز تک بھی وہ سستی رہی، لیکن جلد اس پر اپنی بے کلی کا راز کھل گیا۔ جب 3 دن کی چھٹی کے بعد وہ گلزیب کے ساتھ یونیورسٹی آئی تو اسے 3 پیریڈ کے بعد ہی دانیہ احمد کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھے گپ شپ لگاتے دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی۔ الگ اس کا ڈپارٹمنٹ گلزیب سے الگ تھا اور وہ ہفتوں بعد ادھر ادھر کا چکر لگاتی تھی، لیکن جانے کیوں دانیہ احمد کو گلزیب کے ساتھ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ دونوں ہر روز یوں ہی ملتے ہیں، اور یہ خیال، یہ تصور کتنا تکلیف دہ تھا۔ اس کا دل جیسے ڈوب گیا، آنکھیں لبالب آنسو سے بھر آئی۔ اس روز اسے معلوم ہوا کہ اسے گلزیب کا دانیہ احمد کے قریب ہونا تکلیف کیوں دیتا ہے۔ کتنا حیران کن انکشاف تھا یہ، اس جیسی بے نیاز و بولڈ لڑکی جو خود لاکھوں لوگوں کی فیورٹ تھی، وہ یوں چپ چاپ ایک عام سے لڑکے پر مر میٹھی تھی۔ ہاں، بعض اوقات محبت کا حملہ ایسا ہی ہوتا ہے، چوروں جیسا، کوئی چپکے دل کی وادی کو لوٹ کر چلا جاتا ہے اور آخری ٹائم تک اس چور کا پتہ نہیں چلتا، پھر جب خبر ہوتی ہے تو بے اختیار بھی کچھ نہیں رہتا، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ اس ناول کا تیسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اب اس کا چوتھا حصہ
کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور ان دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.